आफाक फारूकी एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मैं बाहर बैठ गया हूँ अपने घर के बैकयार्ड में। लाइट पूरी नहीं है, मुझे पता है सही नज़र नहीं आएगा, मगर गुफ्तगू होनी चाहिए। मेरे पास अभी प्रोफेशनल लाइट्स का इंतज़ाम नहीं है। तो एनीवे, पहले तो मैंने सोचा था मैं अब टोटल शुरू करूँगा अमेरिकन पॉलिटिक्स, अमेरिकन इलेक्शन कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन ऑल अराउंड हेयर। मगर पाकिस्तान में कुछ वाक़यात ऐसे हो जाते हैं कि मजबूरी बनती है और फिर दिल चाहता है, पैशन भी है। जो सबसे बड़ा इशू सामने आया है, एक तो तोशा खाना आपने सुना होगा। उस पर मैं टोटल इतना कहूँगा कि ये पूरी, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि ये सियासी अशराफिया मुकम्मल करप्ट है और ये करप्ट लाए गए, इसकी जड़ें जहाँ पर हैं उसके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है कि कौन पंचर लगवाता था, कौन 20-20 सीटें जितवा के देता था, कौन नवाज शरीफ को लाया, कैसे जरदारी साहब सदर बने, ये सबको पता है। एक बहुत तवील डिटेल है। लाए जाते हैं इस तरह के लोग कि जब गंदा करना हो तो बहुत आराम से गंदा कर लिया जाए। खान साहब के साथ भी यही होगा, इस दौर में भी यही हो रहा है। ये जो उमर शेख का इशू खड़ा हुआ है और आईजी का, तो देखें, मैं उमर शेख को थोड़ा सा जानता हूँ। वो यहाँ आईबी की पोस्ट पर आए थे। आज जो ये मुस्लिम लीग नून कह रही है ना कि वो करप्ट हैं और नोटोरियस हैं, इसी मुस्लिम लीग की सिफारिश के ऊपर, क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी किसी अफसर को, यहाँ छोटे से छोटा क्लर्क भी मैं पर्सनल लेवल पे जानता हूँ कि नवाज शरीफ ने लगाए हैं। तो वो आईबी की पोस्टिंग पे पाकिस्तान में पाकिस्तानी एम्बेसी जो है वहाँ आए थे 2 साल और 3 साल की टर्नर पे, जिसमें से 2 से ढाई साल उन्होंने मेरे अखबार में कॉलम भी लिखा। मेरे एक दोस्त के थ्रू उन्होंने रीच किया और कहा कि वो इस अखबार में लिखना चाहते हैं। तो 1 साल तो मैंने उनसे गुफ्तगू भी नहीं की, हमारा कोई रब्ता नहीं था। कॉलम आ जाता था, मैं छाप देता, विच इज़ आई लाइक दैट, जो बहुत अच्छा कॉलम था और बहुत कंस्ट्रक्टिव, बहुत पॉजिटिव, बहुत थॉट था, पाकिस्तान के हवाले से बहुत फिक्रमंदी थी। 1 साल के बाद से मेरी उनसे चंद, मैं कहूँगा कुछ ज़्यादा नहीं, 10-12 बार फ़ोन पे बात हुई होगी, डिटेल से हुई बहुत। तो मैंने एक फ़िक्रमंद इंसान पाया। और मगर ये साथ में कहूँगा कि वो पाकिस्तान को ये पॉलिटिकल सिस्टम से, मौजूद पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनसे शदीद नफरत करते हैं। ये मैं उनकी गुफ्तगू का आपको हासिल बता रहा हूँ। मैं इससे ज़्यादा नहीं जानता। यहाँ से गए तो उन्हें नारकोटिक्स का या काउंटर टेररिज्म का डायरेक्टर लगा दिया गया था। मुझे ये नहीं पता कि उनका पूरा करियर क्या है, उनको प्रमोशन क्यों नहीं मिली। आई हैव नथिंग टू डू, और मैंने कभी पूछा भी नहीं, ना मेरे इल्म में था। और मेरी तो उनसे आखिरी बात हुई मेरे ख्याल में 1.5 साल हो गया होगा। तो अगर उनको लेकर आए तो इसी बुनियाद पे लेकर आए होंगे कि उन्हें सबको पता होगा वहाँ पे, जब मुझे पता है कि वो पॉलिटिकल सिस्टम से कितनी खार खाते हैं। हो सकता है तब्दीली के झांसे में आ गए हों, मगर मैं साथ में ये भी कहूँगा ताल्लुकात अपनी जगह, कि अगर आप चेन ऑफ कमांड तोड़ देते हैं और सीनियर की तौहीन के हवाले से अगर जूनियर को सपोर्ट किया जाता है तो ये सिस्टम चलेगा नहीं, ये मुमकिन नहीं है। और ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर सदारती निज़ाम आया, मतलब कुलन्नानी आई, जो अभी भी मौजूद है और पहले भी मौजूद थी पार्लिमानी सिस्टम में, मगर उसमें कुछ रोकथाम है, सदारती निज़ाम में नहीं होगी। जहाँ पर मैं उस तरफ आऊँगा कि सबसे ज़्यादा मुखालफत पहला मेरे ख्याल में सदर हैं कि जिनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की हुई, लोग अदालतों में गए। अदालतें यहाँ इंसाफ करती हैं, पाकिस्तान की तरह नहीं है कि दबाव में है। ये जो तोशा खाना और ये सारा खुल रहा है ना, इसकी भी वजह है कि वो सदारती निज़ाम के लिए, मैं आपको पहले पिछले वीडियो में कह चुका हूँ कि इन सबसे वोट लेना है पार्लियामेंट में। क्योंकि रेफरेंडम अगर होना है तो रेफरेंडम के लिए तो वोट चाहिए ना, पार्लियामेंट से मंजूरी चाहिए, उसके बगैर तो पॉसिबल नहीं है। तो ये दबाव बढ़ा के गंदा किया जा रहा है सियासतदानों को, और इससे ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता। मैं आता हूँ, देखें, जब तक किसी माशरे में मीडिया आज़ाद नहीं होगा, दानिश नहीं होगी, सुलझे हुए लोग नहीं होंगे, किसी दबाव का शिकार नहीं होंगे, उस वक्त तक आज की सिविलाइज्ड वर्ल्ड में तसव्वुर ही मत कीजिए कि कोई तब्दीली आएगी। जो खान साहब ने मीडिया का तमाशा लगाया है, मैं उस हवाले से सिर्फ ये कह सकता हूँ, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई मेरा ऐसा ताल्लुक़ नहीं है कि शकील और रहमान 5 माह से अंदर है और कोई केस साबित नहीं कर सके, मगर वो अंदर है क्योंकि उसके यहाँ से सबसे ज़्यादा आवाज़ उठती है। वहाँ बैठा हुआ है शहज़ेब, वहाँ बैठा हुआ है हामिद मीर, वो सारे लोग वहीं बैठे हुए हैं, उसके अलावा कहीं कोई नहीं है। माने आप ना माने, आप काफिर कहते रहिए, गद्दार कहते रहिए, हामिद मीर को, शहज़ेब को, जो दिल चाहे करें। आज भी अब जो हुकूमत के लोग हैं
وہ شہزیب کے پروگرام میں تیاری کر کے آتے ہیں اور منہ سے بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ تھا کہ ہمیں شہزیب ہم سے یہ پوچھے گا. مگر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ شہزیب اس لیے شہزیب ہیں کہ وہ جیو میں ہیں، اور اس کا فائدہ شہزیب یا حامد میر اٹھاتے ہیں نہیں اٹھاتے ہیں مجھے نہیں پتا، مگر میں نے بہت سے لوگوں کو اٹھاتے دیکھا ہے. میں آج کچھ واقعات سنانا چاہتا ہوں. میں ابھی واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی ایمبیسڈر نے ایک ڈنر کیا پاکستانی جرنلسٹوں کے لیے. آئیے میں پہلے اس تقریب کو دکھاتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ سے بات کروں. یہ تھا آپ لوگوں کی، میں یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ کووڈ میں کتنوں کے ساتھ وزن نے کیا کیا ہے، کچھ کے ساتھ دیکھا آپ نے ویڈیو. یہ جو ایمبیسڈر کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں نا، یہ صحافی ہیں. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کسی ایمبیسڈر کے ایک تقریب ہو رہی ہو، ایک پارٹی ہو رہی ہو جس میں 40 لوگ 30 لوگ جمع ہوں، وہ صحافی سے ہی 2 یا 3 صحافی سرکاری افسر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں اور باقی سامنے ہوں. اگر میں ان صحافیوں کی ڈیٹیل بتاؤں، جو میں نہیں بتاؤں گا، مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ مالکان کو دیکھنا چاہیے. اگر یہ مالکان ایماندار ہوں اور یہ سسٹم صحیح ہو جرنلزم میں بھی، تو مجال لے یہ بیٹھ کے دکھا دیں ایسے. جب تصویریں فیس بک پہ لگائی جائیں گی کہ ایمبیسڈر بیٹھا ہوا ہے ایک رپورٹر کے ساتھ چائے پی رہا ہے گھر میں اس کے آگے، وہ رپورٹر خبر دے سکتا ہے. مجھے صاحب سنا رہے تھے کہ ان سے سوالات ہوئے ایمبیسڈر سے پاک امریکن ریلیشن پہ، تو انہوں نے ایک ہی جواب دیا، ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. آپ 70 سال کی پوری تاریخ اٹھا لیں، ہر ایمبیسڈر یہی بتاتا ہے، مگر اس نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ کس کس آسپیکٹ میں کیا کیا بہتری آئی ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ اسٹوج ہیں سارے کے سارے 90%. جو اسٹوج نہیں ہیں، آپ واشنگٹن میں معلوم کر لیجئے، ایک رپورٹر ہے جسے 3 بار پابندی اس پہ لگائی جا چکی ہے ایمبیسی میں داخلے پر. اور مجھے سے اگر میں اپنی کہانیاں سناؤں تو آپ یقین نہیں آئے گا آپ کو کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا 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 ہے. مگر میں ایک انڈیپینڈنٹ اخبار نکالتا تھا، میں خود مالک تھا، تو میں ان کی سختیاں، ان کے مظالم، ان کی 3rd کلاس حرکتیں برداشت کرتا تھا. میں نے ان سے کبھی تعلقات بنانے کی کوشش ہی نہیں کی. یہ خبر دے ہی نہیں سکتے، یہ خبر دیتے ہی نہیں. جو خبر دیتے ہیں وہ ان کے فائدے کی ہوتی. تو یہ میں نے بہت عرصے پہلے ریلائز کر دیا تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ایک رپورٹر پاسبل ہے کہ وہ ایمبیسڈر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو. اور مجھے 3 رپورٹرز نے بتایا کہ بھائی آپ کو کیا پتہ ہے کیا حالت ہے. ایک فخر ہے یہ کہ ایمبیسڈر ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ایمبیسڈر نے ہمیں اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے. آپ اندازہ کریں. بات کرتے ہیں، حامد میر نے آج اقوام متحدہ کی رپورٹ کے حوالے سے گفتگو کی اپنے پروگرام میں کہ اقوام متحدہ نے رپورٹ جاری کی ہے کہ پاکستان میں جرنلزم کا کیا حال ہے. وہ سب کچھ صحیح ٹھیک ہے، مگر حامد میر اور دوسرے لوگ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان کا بھی تو کچھ علاج کریں. یہ پاسبل ہے جب 90% نے ہتھیار ڈال دیے ہوں، خرید لیے گئے ہوں، بک گئے ہوں، یا کسی مجبوری کے تحت، کسی بلیک میلنگ کے تحت دباؤ میں آ گئے ہوں، تو سرنڈر ہی ہو گیا نا پورا. رانا ثناء اللہ ان کے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ میر صاحب آپ بھی یوں ٹکے ہوئے ہیں کہ آپ کی نے اتنی جگہ بنا لی ہے کہ آپ کو ہٹانا آسان کام نہیں. تو آپ جیسے حامد میر کتنے لوگ ہیں؟ 4 5 8 10، باقی جو پوری فوج ہے، جو ٹویٹر پہ لڑائی ہو رہی ہے، جو اویس نورانی میں نے پہلے بھی کہا تھا، سوری، احمد نورانی کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے، جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اور جو جواب دیے جا رہے ہیں، یہ صحافیوں کو سوٹ کرتا ہے کسی اینگل سے؟ یقین کریں میں حیران ہوتا ہوں، مجھے اتنی شرم آتی ہے کہ کہاں جا رہے ہیں ہم. تو دیکھیں جناب، جب تک صحافت درست نہیں ہوگی، جب تک رپورٹر یا فیچر رائٹر یا نیوز اینکر یا نیوز ڈائریکٹر انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا اور اسے شام کو شراب نہیں پینی ہوگی، کھانا نہیں کھانا ہوگا افسر کے ساتھ، سیاستدان کے ساتھ، کسی فوجی کے ساتھ. وہ ایک دوست بتایا کرتے تھے کہ اظہر سہیل مرحوم کہا کرتے تھے کہ پاکستان میں جرنلزم کرنی ہے تو کم از کم ایک کرنل آپ کا دوست ہونا چاہیے.
اچھے کرنا ہے تو وہ خبر دے گا نا جو اس کے حق میں ہوگی. ہونا چاہیے دوست سے مطلب یہ تعلقات اچھے ہونے چاہیے, مگر آپ اسٹو ہی نہ بنے, ٹاؤٹ نہ بنے. تو جب واشنگٹن جیسے شہر میں آپ کی جرنلزم کا یہ حال ہو چکا ہو, اگر آپ واشنگٹن میں کام کرنے والے جرنلسٹوں کی فہرست بنوائیں, ان کی کریڈینشل چیک کریں, تو شرم سے اس سارے میڈیا کے اداروں کو ڈوب کر مر جانا چاہیے. 95%, 5% لوگ نکلیں گے جنہیں آپ جینوئن کہہ سکیں گے, بتا سکیں گے, کہہ سکیں گے کہ ہاں. اور جو نئے آئے ہیں انہیں کام کرنے کا اگر موقع دیا جائے, میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں, اس پر میں یہاں یہ کی گفتگو ختم کروں گا کہ پینسلوینیا میں, فلاڈیلفیا میں ابھی ایک فنکشن ہوا 14 اگست کے حوالے سے. تو وہاں ایک جعلی کونسل جنرل پہنچ گیا جس نے باقاعدہ ایمبیسڈر کا پیغام پڑھ کر سنایا, اس نے تقریر کی, اس نے کارڈ بانٹے, اور پاکستانی امریکن جو اخبار یہاں نکلتے ہیں انہوں نے باقاعدہ اس کے ہاف پیج چھاپے, میرے پاس موجود ہے, میں اس کی کاپی سوچ رہا ہوں لگا دوں, مگر مجھے ایڈٹ زیادہ کرنا پڑ جائے گا. تو مجھے حیرانی ہوتی ہے, اور کسی میڈیا نے نوٹس نہیں لیا, اور یہ آپ کی فارن پالیسی ہے کہ آپ کونسل جنرل کے عہدہ کا تصور کیجئے, عہدے کا, اس کی ڈیزینیشن کا, اس کے کام کا, اور ایک آدمی کھلا پھر رہا ہے. میں نے کچھ رپورٹر سے پھر بات کی, کچھ سینئر ڈپلومیٹ سے, تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ایمبیسی میں بلایا جاتا ہے, سب سے اگلی صفوں میں بٹھایا جاتا ہے اسے, تو یہ بھی کچھ بھی کر سکتا ہے, دوست ہو گیا یہ. آپ اندازہ لگائیں, کوئی کسی ملک میں, کسی ڈپلومیسی میں کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ایک بندہ کھلے عام کونسل جنرل بن کر گھوم رہا ہے, میڈیا اسے چھاپ بھی رہا ہے, اور جو میجر میڈیا ہے وہ خاموش ہے مکمل, وہ ایک لفظ بات کرنے کو تیار نہیں ہے, اور ایمبیسی سے یہ تک پوچھنے کو تیار نہیں کہ یہ کونسل جنرل بنا پھر رہا ہے, یہ کب آیا, فلاڈیلفیا میں کب کونسلیٹ قائم ہوا, یہ کوئی گفتگو تک نہیں. آپ یقین کریں, آپ وہ انتشار کا, افراتفری کا, اور اس سوسائٹی اور اس ریاست کے ڈکلائن کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ واقعہ کسی مہذب ملک کے کسی معاشرے میں ہوا ہوتا, اور اس کی ڈپلومیسی, اس کی فارن پالیسی اور اس کے فارن آفس کے حوالے سے ہوتا, تو ایک کوہرام پڑ گیا ہوتا. مگر میری اطلاع یہ ہے کہ ایمبیسڈر کو بھی پتا ہے, میری اطلاع یہ ہے کہ پوری پاکستان ایمبیسی کو پتا ہے, نیو یارک میں جو خاتون کونسل جنرل بیٹھی ہوئی ہیں ان کو پتا ہے, سب کو پتا ہے, اور اخبارات میں چھپ رہا ہے, اور اخبار چھاپنے والے کو بھی پتا ہے, کیونکہ اسے تو $300 لینے, وہ کیا کرے, آپ جو چاہیں بن جائیے یہاں. تو جناب, جب تک میڈیا درست نہیں ہوگا, ایک فوج کا ہی دباؤ نہیں ہے. جب واشنگٹن ڈی سی میں کام کرنے والے رپورٹر کو آپ $2,000 دیں گے, میں بہت بڑے بڑے چینل کی بات کر رہا ہوں, اور وہ لڑکا بیچارہ پیزا اسٹور پہ کام کرے گا, تو وہ کہیں پر بھی جا کے گر سکتا ہے, اس کے لیے پھر یہ فخر ہی ہوگا. دیکھیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, میری برادری ہے, وہ نذیر ناجی نے کبھی لکھا تھا کہ لڑائی ہوگی, کتنا ہی خراب صحیح میرا قبیلہ کھڑا, مجھے اپنے ہی قبیلے میں ہونا پڑے گا, کہ درمیان کے کسی منافق کی, غدار کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. مگر جو سچ ہے وہ بھی بولنا پڑے گا, بتانا پڑے گا کہ اس ریاست میں مکمل طور پہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے, اور میڈیا بالکل ایسا ہی ہو چکا ہے جیسے پاکستان کے دیگر ریاستی ادارے ہیں. وہی کرپشن, میں نے پچھلے بتایا تھا نا کہ فرقہ پرستی موجود ہے, اقربا پرستی موجود ہے. تو آپ یقین کریں, ہر چینل, ہر اخبار میں لابنگ ہے. اگر آپ اچھے کالم نگار نہ بھی ہیں, مگر آپ کی لابی موجود ہے نا, تو آپ ہی لکھیں گے. اور اگر آپ بہت بڑے کالم نگار ہیں مگر آپ سچ بولتے ہیں, بلنٹ ہیں, اور آپ کسی لابی کا حصہ نہیں ہیں, تو آپ کو برتن مانجنے کی بھی اجازت نہیں ہے میڈیا کے کسی ہاؤس میں جا کر. تو جناب, میں آج کا ویڈیو اس پہ ختم کروں گا. میں کل سے انشاءاللہ جو ہے نا, میں تو چاہتا تھا کہ میں بتاؤں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور بائیڈن کی لڑائی کہاں تک جا چکی ہے, کہ فوج پہ بھی حملے شروع ہو گئے ہیں, اسکول کھلے ہیں, 16 لاکھ بچے جو ہیں, 16 لاکھ, بلکہ اب تو 3 ملین پہ آ گیا ہے شاید نئی رپورٹ میں, کہ انہیں کرونا پازیٹیو ہو گیا ہے. خبر ہی آ گئی ہے, باب ووڈورڈ جیسے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ جی مجھے پہلے, ان کی کتاب آئی ہے کہ اس میں ٹرمپ پہلے کہہ چکے ہیں کہ مجھے پہلی موت ہونے سے پہلے امریکہ میں یہ پتہ تھا کہ یہ وائرس کتنا خطرناک ہے.
اور میں نے بعد میں یوں چھپایا کہ پینک پھیل جائے گا، بزنس ختم ہو جائے گا. ایک بڑی ڈیٹیل ہے، فوج پہ الزامات جو لگے ہیں کبھی تاریخ میں سوچا بھی نہیں تھا. اب تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ورسز یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ الیکشن ہونے جا رہا ہے. بائیڈن پہ جو حملے ہو رہے ہیں، بائیڈن جو کر رہے ہیں، کل کہتے ہیں محترم اپنی الیکشن کمپین میں اپنے ووٹر سے کہ جا کے ڈبل ووٹ ڈالنا. ڈبل ووٹ کا مطلب یہ کہ پوسٹل سے بھی ڈالیں اور اس میں فزیکلی بھی پہنچ جائیں. تو اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میرا ووٹر جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن پہ جا کے واچ ڈاگ بن جائے، وہ کنٹرول کرے. دیکھے خوفناک لڑائی کی لوگ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، خدشات بڑھتے جا رہے ہیں کہ سول وار، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مگر میرا یقین ہے کہ اس ملک میں انصاف ہوتا ہے، اس ملک میں قانون کے ادارے کام کرتے ہیں، اس ملک میں میرٹ قائم ہے. ابھی کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو یہ ٹل جائے گا. وہ خطرہ تو یہ بھی ہے کہ ان کے ایک وکیل جن پر سزا ہو گئی، جو بڑی ہوا کرتے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے، مائیکل کوہن، جو جیل میں ہیں اور اس وقت ہاؤس اریسٹ ہے کرونا کی وجہ سے، گھر میں لا کے ان کو اریسٹ کیا ہوا ہے. تو انہوں نے کسی انٹرویو میں کہا ہے کہ مجھے تو ڈر یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے یہ ریزائن کر جائیں گے ڈونلڈ ٹرمپ، اور مائک پینس جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ پریزیڈنٹ ہو جائیں گے اور وہ ان کو پارڈن کر دیں گے. جتنے کیسز ان پر بن رہے ہیں اور بنتے جائیں گے، جسٹس ڈپارٹمنٹ نے ان پہ سیکولر ہراسمنٹ کا جو کیس ہے اس میں بہت بڑا فیور کرنے کی کوشش کی ہے، جس پہ کہا جا رہا ہے کہ جسٹس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ تو ماؤتھ پیس بن گیا ہے اور ان کا ایک پارٹ نظر آتا ہے ان کی الیکشن کمپین کا. تو یہاں بہت عجیب سچویشن ہے. میں انشاءاللہ کل اس پر بات کریں گے، کل سے ہم شروع کریں گے تو، اور اگلے 60 دن اسی میں بات کریں گے. آج کے لیے خدا.